बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं जो हमारे दाएं बाएं हमें हमेशा नज़र आती हैं। बल्कि यूँ कहें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में डूबे हुए हैं, गर्क। कुरान मजीद ने जिसके बारे में कहा कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं वो शुमार से बाहर हैं। एक अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से औलाद की नेमत, बच्चों की नेमत। उन लोगों से पूछिए जिनको औलाद की नेमत नहीं मिली, कितना परेशान है वो। लेकिन उनके लिए खैर का पहलू यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो औलाद नहीं दी तो उनके लिए खैर किया होगा, उसकी हिकमत अजीम है। उसके बदले उनको जन्नत में आला मकाम मिलेंगे। लेकिन औलाद की जो नेमत है वो गैर मामूली है, जिसके बारे में कुरान कहता है अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये जो माल है और जो औलाद हैं, ये जो बच्चे हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है जो बंदों को मिली हुई है। तो फरमाया कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हों, उनकी उठान ऐसी हो, उनकी तरबियत ऐसी हो कि वो तुम्हारी आंखों की ठंडक बन सके। बाज़ लोगों की औलाद ऐसी हो जाती है तरबियत के बावजूद कि उनके माँ बाप को दिन रात चैन नहीं मिलता, मसाइब में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, औलाद उनको हर जगह परेशान करती है। हमने ऐसे बूढ़े बाप को देखा है जो नालायक बेटों की क्रस्तानियों की वजह से वो पुलिस चौकियों तक जाते हैं, गुंडे और बदमाश निकल जाते हैं औलाद। तो फरमाया कि यह औलाद आंखों की ठंडक हो, इसके लिए दुआएं करते रहना चाहिए। वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। मोमिनों की जो सिफ़ात, इबादुर रहमान की जो सिफ़ात कुरान मजीद में बयान की गई हैं, उसी सीक्वेंस में, उसी तनाजुर में आयत नाजिल हुई है कि नेक बंदे, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो कहते रहते हैं कि मेरे मालिक हमारी बीवियों से, हमारी ज़ुर्रियत से ऐसी औलाद हमें अता फरमा जो आँख की ठंडक बने। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और मुत्तक़ियों के इमाम हमें बना, यानी हमें तक़वे की, अल्लाह से डरने की, उसकी खशियत की हमें तौफ़ीक़ नाज़िल। ये अजीम चीज़ है। औलाद नहीं मिलती तो आदमी न जाने कहाँ कहाँ जाता है। कुरान मजीद ये बयान करता है औलाद देने वाला सिर्फ वहदहू ला शरीक है, कोई और दर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हें औलाद मिले। आज उम्मत के दरमियान आप देखें कि किस तरह से नामुनासिब चीज़ें फैली हुई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं मिली तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर नहीं छोड़ा। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मेरे मालिक मुझे नेक औलाद अता फरमा दे, ये कहते रहे। हज़रत ज़करिया को औलाद नहीं मिली तो वो रोते रहे कि बारे अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीराना साली में बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद अता फरमाई। उसके पास सब कुछ है, जो चाहे वो होता है, कुन फयकुन की देर है उसके नज़दीक। लेकिन ये बात भी साफ कर देनी चाहिए कि ये जो हमारे अंबिया गुजरे हैं, सलाह उम्मत गुजरे हैं, जिन्होंने औलाद मांगी तो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मांगी। कौन खेत देखेगा, कौन खलियान देखेगा, कौन मेरी तिजारत देखेगा, कौन नौकरियों को देखेगा, कौन दुकानों को देखेगा, कौन मेरी जायदाद को देखेगा, इसके लिए नहीं मांगा उन्होंने इसलिए मांगा कि मेरी जो औलाद है मेरे लिए सदक़े जारिया बन जाए। जब मैं कब्र में हूँ, जब मेरे रब की तरफ से मेरे ऊपर बहुत सारी रहमतें नाजिल हो रही हो, तो मेरी नेक औलाद मेरे लिए दुआ करे ताकि मेरे दर्जात बुलंद हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथ। इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो उसके अमल रुक जाते हैं, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी सवाब मिलता जाता है। हमारे जो सुलह उम्मत है और फ़ुक़हा हैं, उन्होंने इस हदीस को बुनियाद बनाया है ईसाल सवाब के सिलसिले। मरने के बाद सदक़े जारिया है, अपने हाथ से मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, यतीम खाना बना दिया, कुछ ऐसे काम बना दिए जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यह है सदक़े जारिया। उसका सवाब उसको कब्र में मिलेगा, हशर में मिलेगा। और इल्मिन इंतफ़अ भी, कोई जानकारी, कोई नॉलेज जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इल्म नाफ़िअ, वो दीन का भी हो सकता है, दुनिया का भी हो सकता है, उससे लोग फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज़ फरमाई और वलदिन सालिहिन यदऊ लह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करते हैं। हम अपनी औलाद को कैसा बना रहे हैं कि हमारे मरने के बाद वो कब्र पर हमारी जा सके, हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ सके, दुआएं कर सके हमारे हक में, तहज्जुद की नमाज में जब वो खड़ा हो तो हमें भी याद रखे
یا ہم ایسی اولاد چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں جو یہ ہمیں سمجھتی ہو بڑھاپے میں کہ خسکم جہاں پاک، چلو گزر گیا اچھا ہوا، جو نماز نہ پڑھنے والی ہو، جو تلاوت نہ کر سکے، جو ہماری قبر پر جا نہ سکے، تہجد کی توفیق نہ ہو، جو ہمیں کبھی یاد نہ کر سکے، کیسی اولاد اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر کے جانے ہیں. وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ، ہمیں یہ طے کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے یہ کہا جائے گا کہ تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ایسی اولاد اس زمین پر تربیت کر کے چھوڑ جائیں جو ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو تربیت کا عمل ہے بچوں کی، یہ نیک بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بچہ ہمارے پاس آ جائے تو اس کی تربیت کرنا، یا جوان ہو جائے تربیت کرنا. تربیت کے عمل سے تو کبھی غافل نہیں ہونا ہے جب بھی ہمیں توفیق مل جائے، لیکن نیک بیوی کے انتخاب سے بچے کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے. بہت ساری احادیث ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہیں کہ تم یہ منتخب کرو کہ تمہاری اولاد کس عورت کے بطن سے آئے گی. یہ اللہ رب العزت نے تو قیامت کے نزول سے پہلے جب سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اس وقت تک سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے بارے میں لکھا کون کہاں سے پیدا ہوا. لیکن یہ ہماری دعاؤں کے ذریعے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتخاب کریں کہ ہم اپنی زوجہ کون سی بنا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس وقت دعائیں مانگو، اس سے پہلے دعائیں مانگو ہمیں نیک اولاد مل جائے. اور یاد رکھیے جب ماں کے پیٹ میں بچہ حمل سے ہوتا ہے تو جنین بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. نبی رحمت سے تو بہت پہلے فرما دیا. آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اور میڈیکل ریسرچ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ماں جن گانوں کو پسند کرتی ہے، ماں کی جو سائیکولوجی ہے، ماں جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، ماں جو فلمیں دیکھتی ہے، اس کا جنین اس سے متاثر ہوتا ہے. جو مومن ماں ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی ورد کرتی ہے. جو مومن ماں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے. جو مومن ماں ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے. جو مومن ماں ہے وہ تہجد میں دعائیں کرتی ہے. تو انکانشیسلی غیر شعوری طور پر وہ جو جنین ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. وہیں سے تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور جو باپ ہے وہ اپنے نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو یہ مل جل کر کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک اور صالح ہوتی ہے. بچہ جب آ جائے اس زمین پر تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے. پہلا کلمہ جو اس کے کانوں سے گزر کر کے اس کے دل تک پہنچے وہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہو. ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں دودھ پلا کر کے غذا نہیں ٹرانسفر کرتی بلکہ ایمان ٹرانسفر کرتی ہے. ایسی ماں ہونی چاہیے جس کے پاس ایسا جذبہ ہو کہ دین کا خادم بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. انہوں نے جو حدیث شریف کی کتاب مرتب کی اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ رب العزت کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب اس روئے زمین پر صحیح البخاری. یتیم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، میرے مالک مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیرے دین کا خادم ہو، مجھے جنت تک لے جائے. بچہ جب پیدا ہوا، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں پہلے وضو کرتی تھی پھر بیٹے کو دودھ پلاتی تھی. امام شافعی اس دنیا میں آئے، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اصل تو وہ فلسطینی نسل تھے، لیکن مکہ میں وہ تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی یتیم تھے. لیکن ماں نے پہلے حضرت امام مالک کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ کہے جاتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر کے حدیث شریف سناتے تھے. پھر ان کے اجازت سے وہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے شاگرد امام ابو یوسف موجود تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. جب بچہ پڑھ لکھ کر کے جوان ہو گیا اور واپس مکہ آیا تو مکہ پورا امٹ گیا کہ دیکھیں کہ شافعی پڑھ کے آ رہا ہے. یہ سارے اساتذہ ان کے تاجر بھی تھے. یاد رکھیے ہمارے اسلاف جو تھے وہ ملازم نہیں تھے، نوکر نہیں تھے، سارے اسلاف تاجر تھے. جتنے علماء تھے، جتنے محدثین تھے، جتنے فقہاء تھے، سب تاجر تھے. انہوں نے بچے کو، اپنے شاگرد کو، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے غلہ دیا. یہ کارواں چلا آیا، اونٹوں کی جماعت ہے، مکہ امٹ پڑا ہے. وہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میری ماں کہاں ہے، میری بیوہ ماں، میں یتیم فرزند اس کا آج پڑھ کر کے لوٹ رہا ہوں، میری ماں کہاں ہے، میری ماں تو اس بھیڑ میں نظر نہیں آتی. کسی نے کہا آپ کی ماں تو اس پیڑ کے نیچے کھڑی ہوئی رو رہی. وہ لگ کے ماں کے ہاتھ کو چوما، اس کے بعد ماں سے بغل گیر ہوئے کہا آج تو آپ کے خوش ہونے کا دن ہے، آپ رو رہی ہیں. کہا بیٹے میں تجھے مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہا یہ مال میں نے نہیں کمایا، یہ میرے اساتذہ نے دیا. کہا بالکل نہیں، لٹا دے، آج فقراء مکہ میں تقسیم کر دے، یہ جانور بھی دے دے،
میں یہ چاہتی ہوں کہ تو خانہ کعبہ کا طواف میرے ساتھ کر اور گھر میں ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جو عالم تھا، جو فاضل تھا، جو محدث تھا، جو فقیہ تھا، جو ادیب و شاعر تھا، جس کی میموری عظیم الشان تھی، حضرت شافعی کے نام سے دنیا جس کو جانتی ہے، اتنا عظیم عالم، جب اس کی ماں اس کو خطاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی بزرگی ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے جو آدمی کو آگے سے آگے لے جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بتائیں کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ وحدہ لا شریک، توحید ان کی گھٹی میں پلائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ گویا کہ اللہ رب العزت کی باتوں کے سامنے سرنڈر کرتے تھے، لیکن جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ مجھ سے مت پوچھیے، اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے کچھ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بائک سے چلا جا رہا ہو اور بچے نظر آ رہے ہوں، رک جائے اور ان کے سامنے باتیں کرے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال کے عمر کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے مجھے پکڑا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ پیچھے۔ اس کے بعد کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سیکھ لو۔ کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسی وحدانیت کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وإذا استعنت فاستعن باللہ، مدد چاہو تو صرف اللہ رب العزت کی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائے تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت تمہارے حق میں نہیں رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، رواه ابو داؤد۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائے، پوری امت اکٹھا ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی جتنا اللہ رب العزت تمہارے خلاف نہیں رکھا۔ یہ ہے عقیدے کی باتیں، یہ ہے ایمان کی باتیں، یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے۔ وقت پورا ہوا، میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو اخلاق سکھائیں، بچوں کو دین اسلام کے راستے میں قربانیاں دینا سکھائیں۔ ہمارے پاس اگر وقت ہے تو وقت کی قربانی بچوں کو سکھائیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے تو صلاحیت دینا سکھائیں، ہمارے پاس کیریئر ہے تو کیریئر کو داؤں پر لگانا سکھائیں۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ جو جان ہے یہ جان کو سونت کے نہیں رکھا ہے، اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ جان ہے اور اس کے راستے میں لگ جائے تو احساس کی بات ہے۔ دوستو اور ساتھیو، حضرت خنسا صحابیہ ہیں، شاعراں ہیں، بڑی جلیل القدر صحابیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیریڈ میں جنگ قادسیہ میں انہوں کے 4 جوان بیٹے تھے ہٹھے کٹھے، اور وہ بوڑھی لٹھیاں لے کر کے چلنے کی پوزیشن میں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، چھوٹی سی تقریر کی اور کہا بیٹوں اس جنگ میں تم جا کر کے لڑو، یہی میری آرزو نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں تم جاؤ لڑو دیوانہ وار اور شہید ہو جاؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہداء کے ماں کی حیثیت سے جانی جاؤں اور اللہ رب العزت میرا جو سر ہے وہ بلند کرے۔ چاروں کام میں آ گئے، ہم جانتے ہیں۔ بوڑھی ماں کے پاس جب اطلاع آئی کہ چاروں بیٹے قربان ہو گئے آپ کے اللہ کے راستے میں تو روئی نہیں، نوحہ نہیں کیا۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ سنہری الفاظ میں قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کی ہے جس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنے 4 بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ مجھے اس بات پر قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت کے باغات میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ یہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس، بہت ہی عظیم تاریخ اسلام کے خلیفہ، 39 ایئرس میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو زہر دے دیا گیا۔ وہ منہاج النبوہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹرن تھا اس پر وہ خلافت لے جانا چاہ رہے تھے۔ 39 سال کا ایک آدمی ہو اگر تو اس کے بچے چھوٹے ہوں گے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عید کا موقع تھا، بچے نئے نئے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے تھے، اس لیے کہ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے بچوں کے کپڑے سل دیے جاتے تھے، اس لیے کہ آج جیسے دور میں مشینیں نہیں تھیں اس وقت یہ حالات نہیں تھے۔ بچے ضد کرتے ہیں تو عید کا کپڑا پہلے پہنا دیا جاتا تھا۔
عمر بن عبدالعزیز کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ابو جان ہم کو بھی نئے کپڑے چاہیے. تو ان کے پاس تو پیسے تھے نہیں. خلیفہ پیسے نہیں ہیں. آج ہم سمجھ نہیں کرتے, کانٹ امیجن, ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو. انہوں نے بیت المال کے یعنی اپنے بیت المال کا جو منسٹر تھا, جس کو آپ کہتے ہیں فائنانس منسٹر, اس کو بلایا انہوں نے اور کہا کہ کیا مجھے اگلے مہینے کا کفاف مل جائے گا, کیا مجھے سیلری ایڈوانس مل جائے گی. اس وقت تو سیلری نہیں ہوتی تھی, مشاہرہ نہیں ہوتا تھا, کفاف ہوتا تھا, مائکوف القوت, جس سے روزی روٹی چل جائے. تو بیت المال کے ذمہ دار نے یہ کہا کہ ہاں لا مانع, عربی میں کہا اس نے لا مانع, مل بھی جائے گا, لیکن آپ کو یہ لکھ کر کے دینا پڑے گا کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. بیت المال کے ذمہ دار کو بھی ایسا ہی خدا ترس بنایا تھا جو ان کو یہ بتا سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیے. پھر بچوں کو ایک مختصر سی گفتگو ان کے سامنے کی تھی جو سیرت کی کتاب موجود ہے. انہوں نے کہا بیٹو کیا میں اگلے مہینے کا پیسہ لے کر کے تمہارے نئے کپڑے بنا دوں اور قیامت کے دن رب کے دربار میں میرا سر جھکا ہوا رہے, یا تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو اور میرا جو سر ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بلند رہے. سیرت نگار گواہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ابو جان آپ فکر نہ کریں, ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ابو کا چہرہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا ہوا رہے. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں. اپنی بیوی کو اچھا بنائیں, اپنے بچوں کو اچھا بنائیں, خود اچھے بنے رہیں, ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھیں, ذکر اللہ سے اپنے ذہن کو معطر رکھیں, اور ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفرون الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.